A Pakistani passenger plane with almost 100 people on board has crashed in a residential area of Karachi, with reports of many casualties on the ground. The jet was coming into land at Karachi Airport when it went down, reportedly after describing an engine fault. Officials say at least one passenger is believed to have survived, but rescuers are still searching the burnt-out wreckage for bodies. Our Foreign Affairs correspondent Jonathan Miller reports. 2:37 p.m. and clipping a mobile phone mast, glancing off rooftops, Pakistan International Flight 8303 smashed into homes in a densely packed residential neighborhood just short of the runway. It's the stuff of nightmares. The 15-year-old Airbus A320 exploding on impact, oily black smoke engulfing the narrow streets, vehicles burning, plane debris scattered among shattered masonry, local people plunged into devastating Eve of Eid chaos and distress. It had been the plane's second attempt at a landing at Karachi's Jinnah International Airport. Air traffic control, aware of a problem, had cleared both runways. 8303 approach. These are the last comms with the tower on the final approach. The plane clearly in trouble, the captain's voice phenomenally calm. We'll proceeding that, sir. We have lost engines. Confirm you are carrying out belly landing. Able to land at 25. Roger. Clear, Mayday, Pakistan 8303. Pakistan 8303, Roger, sir. Both runways available to land. And that is when transmission ended. A video appeared on social media purporting to show 8303's final moments. A faint smoke trail just visible from an engine as the jet got lower and lower. Then the crash. We know now that the flight was only half full thanks to COVID. 99 people aboard and amazingly at least one survived. A passenger told officials in hospital that God had been merciful. It wasn't clear how many were killed on the ground. It must have been terrifying, the plane's twisted wreckage, embedded in bedrooms and kitchens. One of the two engines, clearly visible, still smoking. Tahir Hussain, an eyewitness and PIA engineer, said, "We heard a big noise as something dropped from the sky. It wasn't like the noise a plane usually makes when it crashes. It was like an earthquake," he said. Prime Minister Imran Khan was quick to express sorrow, promising an immediate investigation. It's less than a week since domestic flights resumed from 5 airports, the country opening up for the end of Ramadan despite still mounting corona infections. All commercial flights had been suspended for 2 months. Pakistan International's air safety record is pretty good, although the national carrier's last fatal incident was just 4 years ago. As he headed for Karachi, the PIA chairman expressed his condolences over what he called all those precious lives lost. Later this afternoon, another plane overflew the crash site before landing. 8303 had so nearly made it. It's a sorrowful start to what was meant to have been a joyful weekend, as Pakistan mourns a disaster on top of a crisis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa itratihi bi addi kulli ma'lumin lak. ناظرین کرام، میرا نام محمود نذیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں محمود نذیر یوٹیوب آفیشیل چینل. اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ کرم اسے سبسکرائب کر لیجئے. پاکستان میں جو کل حادثہ ہوا ہے PIA کا 320 کا، اس سلسلے میں آپ نے ایک غیر ملکی ٹیلی ویژن کی رپورٹ ملاحظہ کر لی ہے، اور یہ رپورٹ کس قدر تشویشناک اور کس قدر خوفناک ہے، اور تقریباً اس نے سارے اسپیکٹس اس کے کور کر لیے ہیں. کوئی ایسی بات بیچ میں رہ نہیں گئی ہے جس کو مزید الیبوریٹ کیا جا سکے. اس سلسلے میں سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہ جو المناک حادثہ ہے، یہ حادثہ، یہ خبر، یہ کوئی پروڈکٹ نہیں ہے جسے میڈیا بیچے گا، جسے یوٹیوبر بیچیں گے، جو اس کی
لینڈنگ گیئر نے کام نہیں کیا، اس کے جہاز کے انجن خراب ہو گئے تھے، اسے برڈز ٹکرا گئے تھے، اور پھر ایک ایک موضوع پہ چھوٹی ایک ہی جیسی 3 4 ویڈیوز آپ بنائیں اور پھر اسے اپلوڈ کریں. تو مقصد صرف یہ ہے کہ ویورشپ بڑھے، مقصد صرف یہ ہے کہ اس سے یہ جو ہے یہ خبر ایک پروڈکٹ ہے. ذرا تصور کیجئے کہ قیامت گزر گئی ہے. میڈیا کا یہ کام نہیں تھا، جرنلزم کا یہ کام نہیں تھا کہ لوگوں کے جذبات کو مینیپولیٹ کرے، ان کے غموں کو مختلف لیبل لگا کے بیچے. میڈیا کا کام، ذرائع ابلاغ کا کام جو تھا، اس کا جو منشور اور نصب العین تھا، وہ لوگوں کو رہنمائی فراہم کرنا تھا، لوگوں کو روشنی فراہم کرنا تھا، لوگوں کے کردار کی تعمیر تھی. لیکن افسوس آج کوئی بھی ایسی مثال ہم نہیں پیش کر سکتے کسی ایک کی بھی پوری دنیا میں کہ وہ اس کو پروڈکٹ کے طور پہ استعمال نہ کرتے ہوں خبروں کو. اب خبر ایک پروڈکٹ ہے، اور جو جتنی زیادہ نیگیٹو خبر ہے وہ اتنی زیادہ بڑی پروڈکٹ ہے. تو پہلی تو گزارش یہ ہے کہ کوئی تو ہو جو اس کو پروڈکٹ سمجھ کے بیچے نہ. تو میں نے اس موضوع پہ 2 4 اہم گزارشات کرنی ہیں. ایک تو اہم ترین گزارش یہ ہے کہ 1965 سے پاکستان میں یہ حادثات، ہوائی حادثات ہو رہے ہیں، اور ابھی تک کسی کی کوئی ایسے بھی حادثات ہوئے ہیں جن کو 22 سال گزر گئے ہیں، ابھی تک اس کو PIA نے اسٹیبلش نہیں کیا ہے کہ یہ بھی کوئی حادثہ تھا جس میں نہ جہاز کا پرزہ ملا کوئی، نہ ہی ڈیبریز ملی کوئی، نہ ہی انسانوں میں سے کسی کا کوئی ٹورسو ملا، کچھ بھی نہیں ملا. تو کیونکہ کچھ نہیں ملا تو انہوں نے کہا اس لیے ہم حادثہ بھی ڈکلیئر نہیں کرتے اس کو. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ اس کے اوپر مختلف کمیشنز بنتے رہتے ہیں، انویسٹیگیٹو جو کمیٹیز ہیں وہ تشکیل دی جاتی رہتی ہیں، فائلیں بنتی رہتی ہیں، لیکن کبھی کوئی رپورٹ اسٹیبلش نہیں ہوئی. کبھی کوئی رپورٹ ایسی نہیں ہوئی جسے نشر کیا گیا ہو، آن ایئر کیا گیا ہو. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس قسم کے حادثوں کے جو پیچھے مجرم ہوتے ہیں ان کو کوئی سزا قرار، واقعی سزا ملی ہو. یہ ہماری روایت نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں پہ اس طرح کی کوئی مثال نہیں ہے. یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہونا. 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 10 نہیں، 50 نہیں، 100 نہیں، اس سے بھی زیادہ لوگ جو ہیں وہ تو جہاز میں ہی اس دنیا سے چلے گئے. اور اس کے علاوہ جن گھروں کے اوپر یہ اتنا بڑا جہاز جو تھا، ایئر بس تھی یہ جن گھروں کے اوپر جا کے گارڈن ٹاؤن ملیر میں گری ہے، ماڈل کالونی کے پاس، ان گھروں کے اوپر تو قیامت برپا ہو گئی. ان میں کتنے لوگ مر گئے ہیں، کتنے نیچے دب گئے ہیں، ابھی تک کوئی ہمارے پاس اعداد و شمار نہیں ہے. تو اس کے اوپر کیا ہمارے پاس ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں تک پہنچ سکیں جن کی وجہ سے یہ حادثہ رونما ہوا، جس کے بارے میں واضح طور پہ یہ کہا جا رہا ہے 15 سال سے یہ جہاز، 16 سال سے یہ سروس دے رہا تھا پاکستان میں. اس سے پہلے یہ چائنا کے پاس تھا یہ والا جہاز. تو کیا ایسا کوئی بھی ہمارے پاس میکنزم نہیں ہے کہ اگر وہ سب اچھا کی آواز لگا دیتے ہیں جو ہائی آفیشلز ہوتے ہیں سول ایویشن کے، جب چاہے کتنے مرضی خط لکھ دیں انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے جس میں فلاں ڈیفالٹ آ گیا، فلاں چیز اس کی ریپلیس ہونے والی ہے، آپ کہتے ہیں جانے دو، یہ کوئی W11 نہیں ہے، یہ کوئی G3 G9 X9 نہیں ہے کہ جس سے کوئی حادثہ ہوگا تو ٹائر ہی پنچر ہوگا، جس کو بریک کے بغیر آپ چلا سکتے ہیں. تو یہ ہمارے ہاں پہ کسی چیز کی کوئی حیثیت اہمیت نہیں ہے، جس طرح مرضی لوگ مرتے چلے جائیں. ایک بات. دوسری گزارش یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اب خوف پیدا ہوگا، اور اس خوف کی وجہ سے لوگ PIA میں سفر نہیں کریں گے. چوتھی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ پہلے ہی پر تول رہی ہے پاکستان کے ایئرپورٹس بیچنے کے لیے. پانچویں بات یہ ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو ایک دوبارہ بڑھاوا ملے گا کہ وہ آگے بڑھ کے اس کو خرید لے. کتنی بڑی بدنامی ہے پاکستان کی. اس سلسلے میں ہونا یہ چاہیے. خالی عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کر دیا ہے کہ میں بہت دکھی ہوں، بڑا غمزدہ ہوا ہوں اس سارے حادثے کی وجہ سے. اس سے کیا ہوگا؟ اس کا کیا مداوع ہے؟ ابھی تک پچھلے کئی جہازوں کے حادثوں میں جن لوگوں کو جو انشورنس کے پیسے ملنے تھے وہ ابھی تک نہیں دیے ہیں. اس میں شاہد خاقان عباسی بھی انوالو ہے. تو ہم کیا یہ جو 22-24 کروڑ لوگ ہیں، کیا یہ بھیڑ بکریاں ہیں؟ یہ کیا ہیں؟ یہ ہم کب طے کریں گے کہ ہم عوام سب سے زیادہ طاقتور ہیں اور ہم سب سے زیادہ قابل احترام ہیں؟ یہ ہمارے اداروں کو کب سمجھ آئے گی؟
ایک قتل ہو جاتا ہے، اس کے اوپر گورنمنٹ جو ہے ہماری جو جوڈیشری ہے وہ اٹھتی ہے اور اس کو انصاف دینے کی کوشش کرتی ہے اگر اس کا دل چاہے تو اب یہ جو 100 سوا سو سے زیادہ لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اس کے اوپر بہتر تو یہ ہے کہ ہماری سپریم کورٹ اس کے اوپر سوئو موٹو ایکشن لے، اور جس طرح زینب قتل کیس کی پروسیڈنگز تیزی کے ساتھ کی گئی تھیں، اس کی پروسیڈنگز بھی تیزی کے ساتھ کریں، اور اس میں جن لوگوں نے بھی جہاز کو ٹھیک نہ ہونے کے باوجود انگوٹھا اوپر کر کے اوکے کی رپورٹ دی تھی اور کہا جی اڑاؤ اس کو، ان سب کو جو ہے وہ کٹہرے میں لایا جائے، ان سب کو ہتھکڑی پہنائی جائے اور انہیں قرار واقعی سزا دی جائے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کوئی نظریاتی اور زندہ قوم ہے؟ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ یہ دو کوئی زبیر صاحب ہیں، کوئی وہ اس پورے معجزاتی طور پہ اس حادثے میں بچ گئے ہیں، اور دوسرے ایک ظفر مسعود صاحب ہیں جو اس حادثے میں بچ گئے ہیں۔ یہ ظفر مسعود صاحب اصل میں منور سعید جو ایک بہت بڑے لیجنڈ اداکار ہیں پاکستان کے، ان کے بیٹے ہیں، اور یہ پنجاب بینک کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، اور ان کے بارے میں میرے لیے ایک بڑی روحانی شخصیت ہے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب۔ وہ ان کے پاس کچھ دن پہلے گئے تھے، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے ابھی حال ہی میں چند گھنٹے پہلے، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ میں چند دن پہلے ان کے پاس گیا تھا کہ آپ ایک معذور ادارے کے لیے کی فنڈنگ کے لیے، اور انہوں نے اس سلسلے میں میری توقع سے زیادہ مالی تعاون بھی کیا اور دعا کی کہ اللہ اسے قبول کرے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس کا بہت فوراً صلہ بھی دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک میرے پاس ایک اور ٹویٹ آئی ہے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ یہ وہ واحد شخصیت ہے جس نے کرونا وائرس میں کام کرنے والے جو ورکرز تھے ان کو ایکسٹرا بونس دیا ہے علیحدہ سے۔ تو میں ظفر مسعود صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ایک اچھے باپ کی اولاد ہیں، آپ قابل آدمی ہیں، آپ کو روٹی کے واندے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ بہت سارے مسائل نہیں ہیں، آپ یہ بینک کی منحوس نوکری چھوڑ دیجئے۔ یہ سود کے لین دین کے کاروبار کا جو نظام ہے یہ سب سے بڑے گماشتے ہیں ہمارے ملک میں، پوری دنیا میں انسانوں کا خون چوسنے کے بینکس۔ آپ جیسی شخصیت کا بینک کے ساتھ کوئی تعلق ہونا نہیں چاہیے۔ آپ کے پاس ابھی بھی آپشن ہے، اللہ نے آپ کو نئی زندگی دی ہے، آپ سود کے اس کاروبار کو چھتری فراہم کرنے سے اور اس کو سروسز دینے سے آپ پناہ مانگیے، توبہ کر لیجئے۔ آخر میں ایک خاص گزارش یہ ہے کہ ہمارے ہاں پہ ساری دنیا، سارے لوگ سوروں میں چلے جاتے ہیں، غمزدہ ہو جاتے ہیں اس طرح کے واقعے کی وجہ سے۔ اب ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ہم یہ جانیں واپس نہیں لا سکتے ہیں، لیکن کیا ہم ان کے لیے ایصال ثواب نہیں کر سکتے؟ کیا ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ ہم اتنی ساری ویڈیوز، اتنی ساری نیوزز دیکھتے ہیں مختلف چینلز پہ، ہم 3 منٹ نکالیں، 5 منٹ نکالیں، ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے ان کو ایصال ثواب کریں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے آگے کے راستے آسان فرمائے؟ کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں کہ ان کے جو لواحقین ہیں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے؟ اور کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے ہاں پہ کچھ لوگ چھپ چھپا کے ان لوگوں کی لسٹیں نکالیں اور ان کے جو لواحقین ہیں، جو بیچارے اب اس دنیا میں نہیں رہے، ان کے جتنے بھی پیچھے بیوی ہیں، بچے ہیں، والدین ہیں، ان کی کسی نہ کسی انداز میں مالی مدد کریں خاموشی کے ساتھ، بغیر تصویر اتروائے اور بغیر سیلفی بنائے؟ یہ سب ممکن ہے، یہ سب کیجیے تاکہ آپ کو اور ہمیں سکون حاصل ہو۔ آخر میں گزارش یہ ہے کہ قادیانی کافر ہیں اور یہ ایک عقیدہ ختم نبوت کے باغی ہیں، اور جو جھوٹا نبی ہے اس سے نبوت کی دلیل طلب کرنے والا بھی کافر ہے۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو پہچانیے، چھانیے، پھٹکے، ان میں سے کوئی قادیانی تو نہیں ہے۔ لوگوں کے ساتھ اپنے راہ و رسم بڑھانے سے پہلے یہ جان لیجئے کہ کہیں وہ قادیانی نہ ہوں۔ قادیانیوں سے دور رہیے۔ پوری دنیا کے انسانوں سے گزارش ہے بلا امتیاز مذہب و اس رنگ و نسل کہ قادیانیوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ کافر ہیں، وما علینا الا البلاغ۔ تمام دیکھنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہم میرے چینل کو سبسکرائب کریں نہ کریں، لائک کریں نہ کریں، اس کنٹینٹ کو شیئر کریں نہ کریں، لیکن ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کیجیے، اور ان کے لواحقین کے لیے صبر جمیل کے لیے دعا کیجیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا میرے مولا اس حادثے میں جتنے بھی لوگ شہید ہو گئے ہیں، یا باری تعالیٰ ان کے درجات بلند فرما، باری تعالیٰ پائلٹ کے اوپر بھی اس کے
اس کے باقی سارے کرو کو بھی جنت میں جگہ عطا فرما، اس کے اگلے جہان کو آسان فرما۔ یا میرے مولا جو جن لوگوں کے گھروں کے اوپر یہ قیامت ٹوٹی ہے، یہ قیامت صغریٰ نہیں تھی، یہ قیامت کبریٰ ہی تھی، وہ لوگ جو اس دنیا سے چلے گئے، جو اس کے نیچے دب گئے، یا باری تعالیٰ جو زندہ ہیں ان کو آسانی سے باہر نکال دے، یا باری تعالیٰ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے بھی درجات بلند فرما، ان شہداء پہ بھی رحم فرما، یا اپنا خاص کرم فرما، یا باری تعالیٰ سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ ان میں سے کوئی نہ کوئی تیرا دوست، تیرا کوئی ولی ہو سکتا ہے، سبھی تیرے دوست اور تیرے ولی ہوں، ان کے سب کے ہم سب کے بھی گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما، اور ہمیں اس طرح کے تمام حادثات سے محفوظ فرما، اور اس حادثے کے رونما ہونے کے جو مجرم ہیں ان سب کو کیفر کردار تک پہنچا، ہمارے ہاں پہ انصاف کا بول بالا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ نور عرش زینت فرش محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔